माँ बाप के मरने के बाद मेरी कजन मुझे अपने घर ले गई। उसका दौलतमंद शोहर मेरा बहुत ख्याल रखता और मुझे उन दोनों को खुश देखकर बहुत जलन होती। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके शोहर को मोहब्बत के जाल में फंसाया और उसने मुझसे शादी करके मेरी कजन को तलाक दे दी। मैंने कजन और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। एक रात कजन ने फोन किया और मुस्कुराकर बोली, मैंने अपना बदला ले लिया है, तुम अपने बेड की चादर हटाकर देखो। शोहर सो रहा था। मैंने कांपते हाथों से बेड की चादर हटाई तो मेरा कलेजा फट गया। मैं पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी, क्योंकि अरे शब्बो देख, तेरे ससुराल से कितने महंगे और प्यारे सूट आए हैं। मैंने अपनी कजन की ईदी देखते हुए कहा। मैं जैसे जैसे उसके ससुराल से आए हुए तोहफे खोलकर देखती जा रही थी, मेरी आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। शब्बो, देख ये सुर्ख जोड़ा किस कदर हसीन है। मैंने शब्बो की आंखों के सामने जोड़ा लहराया तो उसने हाथ पीछे कर दिया। हाँ बस अच्छा है, वो बेदिली से बोली। तब मैंने उसे चौंक कर देखा। तुझे क्या हुआ है, इतनी बेजार क्यों बैठी है? कसम से अगर इतना सामान मेरे ससुराल से आया होता तो मैं खुशी से नाच रही होती। मैंने परफ्यूम कलाई पर छिड़क कर उसकी खुशबू सूंघते हुए कहा, तो इस शादी से खुश तो है ना? उसकी मुसलसल खामोशी पर मैंने चौंक कर पूछा। मुझे वो कहीं से भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ यार, मैं खुश हूँ, पर अब्बा को यूं अकेला छोड़कर जाने पर दिल उदास है। वो उदासी से बोली तो मैं उसे देखकर रह गई। लो भला, इसमें दिल उदास करने की क्या बात है? हम सब है ना चाचा का ख्याल रखने के लिए। वो कौन सा अकेले हैं? अम्मा अब्बा हैं, फिर मैं हूँ। तो क्यों फिक्र करती है? आराम से अपनी शादी के मजे उठा। मैंने उसे तसल्ली दी तो वो मुस्कुरा दी। मेरा नाम रूबी है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे अब्बा रेलवे स्टेशन पर काम किया करते थे। उनकी आमदनी इतनी ज्यादा तो ना थी, मगर ऊपर की काफी कमाई थी। रेलवे स्टेशन के करीब ही हमें सरकार की तरफ से क्वार्टर मिला हुआ था, वहीं हमारी रिहाइश थी। अब्बा की ऊपर की कमाई की वजह से रुपए पैसे की कोई तंगी ना थी, फिर घर का किराया भी ना अदा करना पड़ता। ऐसे में हमारी अच्छी गुजर बसर हो जाती। मेरी अम्मा को पैसे उड़ाने का बहुत ही शौक था। वो बेहद चटोरी थी और मुझे भी यही आदत अम्मा की तरफ से आई थी। मुझे भी खाने पीने का बहुत शौक था। हम दोनों माँ बेटी को देखकर लगता ना कि मेरे अब्बा एक अदना दर्जा के मुलाजिम थे, बल्कि ऐसे ही लगता कि जैसे वो रेलवे स्टेशन पर अच्छी पोस्ट पर थे। हालांकि ऐसा न था। अब्बा की मामूली सी नौकरी थी। ये थी तो सरकारी नौकरी, लेकिन तनख्वाह मामूली थी, क्योंकि अब्बा छोटे ग्रेड के मुलाजिम थे। मैं और अम्मा बाजारों में फिरकर रंग बिरंगे कपड़े खरीद कर लाते और रोजाना ही तैयार होकर बैठ जाया करते थे। मैं बड़ी होने के बाद हूबहू अम्मा के नक्शे कदम पर चल रही थी। मुझे भी रंग बिरंगी चूड़ियां, बालियां और कपड़े पहनने का बहुत शौक था। हमारे इर्द गिर्द जितने भी क्वार्टर्स थे, वो सभी गरीब लोग थे, क्योंकि वो सब रेलवे में अदना दर्जे के मुलाजिम थे। मोहल्ले की औरतें हम माँ बेटी की सज धज देखकर हैरान हो जाती और अम्मा से सवाल किए बिना न रहती कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा था जो इतनी अयाशी पर लगाया जा रहा था। अम्मा के पास कौन सा झूठ की कमी थी? वो औरतों को कहती कि सारा पैसा तो हमें विरासत में मिला है। अम्मा की कहानियां बड़ी ही लंबी हुआ करती थी। अम्मा के बकौल उनके अब्बा अच्छे खाते पीते जिम्मेदार थे और उनकी मौत के बाद अम्मा को उनकी जमीनों में से हिस्सा मिला था। और अम्मा ने इसी तरह अब्बा के बारे में भी यही मशहूर कर दिया कि अब्बा के घर वाले भी जिम्मेदार थे। हालांकि ये भी झूठ था। हकीकत में ऐसा कुछ न था। मेरे दादा नाना दोनों ही बेइंतहा गरीब थे, जिनकी रोटी भी पूरी न पड़ती थी। मगर लोगों को क्या पता उन्होंने कौन सा कब्रों में जाकर उनसे तस्दीक कर लेनी थी। इसलिए अम्मा इसी झूठ के सहारे जिंदा थी। अम्मा ने अपने आप को अमीर साबित करने के लिए बेदरेग पैसा खर्च किया। हमारे घर में खाना ना पकता और हम अक्सर खाना बाहर से ही मंगवा लिया करते। बाहर के खाने खा खा कर अब घर के खाने की आदत भी ना रही थी। और फिर अम्मा को अगर कभी घर में खाना पकाना पड़ जाता तो अम्मा को बहुत गुस्सा चढ़ता और वो बड़बड़ करती रहती कि मेरे से ये हांडी चूल्हा नहीं होता। हालांकि ज्यादातर काम भी मैं ही करती। अब्बा कभी कभार अम्मा से फरमाइश कर दिया करता था कि अपने हाथ के कोफ्ते बनाकर खिला दे, तो अम्मा की जान पर बन जाती।
وہ پیاز کٹوانے سے لے کر قیمہ تک مجھ سے پسواتی، مگر پھر بھی اس کی بڑبڑاہٹ ختم نہ ہوتی کہ آئندہ ابا کبھی فرمائش کرنے کی جرت نہ کرے۔ اور ایسا ہی ہوتا، ابا پھر سالوں سال کوفتے کھانا ہی بھول جاتا۔ ابا کی ہیرا پھیری کب تک چھپی رہتی؟ ابا نے دونوں ہاتھوں سے مفت کی کمائی اڑائی تھی۔ ابا کا بھانڈا جلدی پھوٹ گیا اور ابا پکڑا گیا۔ ابا کی نوکری خطرے میں پڑ گئی تھی۔ نوکری کے ساتھ ساتھ ابا کی عزت بھی گئی۔ حکام بالا نے ابا کو چند پیشیوں کے بعد ہی نکال باہر کیا، کیونکہ ابا کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔ ابا محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ محلے کی عورتیں اماں کو آ کر کہنے لگی کہ تو کہتی تھی تم لوگ ذمہ دار ہو، ذمہ دار بھلا ایسے کام تھوڑے ہی کیا کرتے ہیں کہ جہاں موقع ملا رشوت کے پیسے کھا لیے۔ اب سمجھ آئی تمہارے ٹھاٹ باٹ کی اصل وجہ حرام کی کمائی تھی۔ اماں کا دل چاہتا کہ وہ منہ چھپا کر گھر میں بیٹھی رہیں اور باہر کی عورتوں سے ملنا جلنا بند کر دے۔ ہمیں ریلوے کا کوارٹر خالی کرنے کا حکم نامہ مل گیا۔ ہم نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ ابا نے اماں کو سامان باندھنے کا حکم دیا تو اماں نے ابا کو ہی الزام ٹھہرا کر سامان باندھنا شروع کر دیا۔ سارا قصور تمہارا ہی ہے، اچھی بھلی سرکاری نوکری تھی، کم آمدنی میں ہی گزارا کر لیتے، کیا ضرورت تھی رشوت کھا کر ہمارے منہ کو بھی حرام کی کمائی لگانے کی؟ ابا نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ تجھے ہی عیش و آرام کرنے کا شوق تھا۔ تیرے جتنے خرچے تھے وہ ایک کمائی میں تو پورے نہ ہو سکتے تھے۔ خرچے پورے کرنے کے لیے، مجھے اضافی آمدنی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرنا پڑا۔ اماں ابا دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، جبکہ میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا۔ میرے بہت سے خواب تھے، میں نے تو ابھی زندگی دیکھی ہی نہ تھی۔ ابھی میں نے اپنے اونچے اونچے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، اور اس کے لیے پیسہ بے حد ضروری تھا۔ اماں نے کافی عیش و عشرت کے دن گزار لیے تھے، میری تو شروعات ہی ہوئی تھی۔ اماں ہمیشہ سے مجھے اپنی پسند و مرضی کے کپڑے بنا کر دیا کرتی تھی۔ اب جا کر میں اس قابل ہوئی تھی کہ میں اپنی پسند اور مرضی کے کپڑے لے سکوں۔ تو ابا کی نوکری چلی گئی۔ اماں ہمارا گزارا کیسے ہوگا اور اب کیا ہوگا؟ ابا کو دوبارہ تو نوکری ملنے سے رہی، کچھ نہ کچھ کر لوں گا، میں مزدوری کر کے پالوں گا تم لوگوں کو، ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹے، زندہ سلامت ہوں۔ ابا غصے سے بول کر گھر سے باہر نکل گئے تو اماں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تیرا ابا بے حد ضدی ہے، میری کہاں سنتا ہے، وہی کرے گا جو اس کے دل میں سمایا ہے۔ ابا کے پاس اب کچھ سننے کی گنجائش ہی کب تھی؟ کوارٹر تو ہر صورت خالی کرنا ہی پڑے گا، اور اب جائیں گے کہاں اماں؟ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھی کچھ معلوم نہیں کہاں جائیں گے، چلو گاڑی آ گئی ہے، میں سامان رکھواتا ہوں، تم لوگ بھی تیاری کر کے گاڑی میں آ بیٹھو۔ ابا نے چند گھنٹوں بعد آ کر حکم نامہ سنایا تو میں نے اور اماں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مگر ابا ہم جائیں گے کہاں؟ میں نے اماں سے پوچھا۔ جانا کہاں ہے؟ اپنے بھائی کے گھر جاؤں گا، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ اماں فوراً ہی بول اٹھی، میرا گزارا نہیں نصرت کے ساتھ، وہ بے حد لڑاکا ہے۔ دیکھ میری بات سن، اب ہماری مجبوری ہے، ہمیں وہیں چل کر رہنا پڑے گا۔ پہلے ہی تیری ضد کی وجہ سے مجھے یہاں کوارٹر حاصل کرنا پڑا تھا، ورنہ وہاں ہم لوگ اچھے بھلے رہ رہے تھے۔ نصرت اتنا لڑاکا نہیں جتنی تو اس سے لڑتی تھی۔ ابا کو اتنا غصہ تھا کہ ابا سچ بولنے سے نہ کترا رہا تھا، ورنہ تو اماں کے آگے اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ مگر نوکری سے ہاتھ دھونے کے بعد ابا کیسا شیر ہو گیا تھا، تو رخصت ہو کر اسی گھر میں آئی تھی، یہ مت بھول۔ اور پھر وہ میرے باپ کا گھر ہے، میرا حق بنتا ہے اس پر۔ اب میں اپنا گھر چھوڑ کر کہاں دھکے کھاتا پھروں؟ میرا دماغ نہیں خراب، اس لیے چپ چاپ چل کر وہاں پر رہے۔ اگر نہیں جانا تو اپنا ٹھکانہ خود ہی تلاش کر لے، میں اپنی بیٹی کو لے کر چلا جاؤں گا۔ ابا نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ ابا اس قدر بہادر تھا، مجھے یقین نہ ہوتا۔ میں حیرت سے ابا کی چلتی زبان دیکھ رہی تھی۔ اماں کے سامنے تو ابا کی گھگی بن جایا کرتی، مگر آج تو ابا بڑا بول رہا تھا۔ مجھے اپنے باپ پر فخر سا محسوس ہوا، اور میں خوشی خوشی ابا کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابا دو ہی بھائی تھے، میرے ابا سب سے بڑے، جبکہ ان سے چھوٹے چچا اسلم تھے۔ اماں کو اپنے سسرال میں رہنا زیادہ پسند نہ تھا، لہٰذا انہوں نے ابا کا پیچھا پکڑ لیا کہ ریلوے کے کوارٹر کے لیے درخواست ڈال دو۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا الگ گھر ہو۔ ابا نے بھی ان کی مان لی
اور ریلوے کا کوارٹر ملتے ہی ان کو لے کر الگ ہو گئے۔ دادا کا گھر کرائے کا تھا، مگر چچا نے جیسے تیسے کر کے وہ گھر خرید لیا۔ گھر چونکہ چاچا کا تھا، اس لیے چاچی کو تکبر ہوتا کہ چونکہ گھر ان کے شوہر کا ہے لہٰذا مرضی بھی ان کی چلے گی، مگر اماں کو چاچی کی اجارہ داری کہاں برداشت تھی۔ دادا دادی ہمیشہ چاچا کے پاس ہی رہے تھے، ہم یہاں پر وقتاً فوقتاً آیا کرتے تھے۔ مجھے یاد تھا کہ میں بچپن میں اسی گھر کے صحن میں بیٹھ کر جھولا جھولا کرتی تھی، مگر دادا دادی کے انتقال کے بعد ہمارا آنا قدرے کم ہو گیا اور پھر نہ ہونے کے برابر ہی ہو گیا۔ میں ابا کے ساتھ کبھی کبھار آ جایا کرتی، مگر اماں نے تو آنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اماں ریلوے کے کوارٹر وہاں کے ماحول میں ہی سیٹ ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اس کی چاچی نصرت کے ساتھ بالکل نہ بنتی تھی۔ چاچی تیز مزاج کی تھی، پر میری اماں بھی کچھ کم نہ تھی۔ اتنے سال باہر گزارنے کے بعد اماں کو بالآخر اپنے سسرال میں ہی لوٹنا پڑا، مگر اب زیادہ فکر کی بات نہ تھی۔ اماں کے ساس سسر تو زندہ رہے نہ تھے، بس دیور اور دیورانی ہی تھے، اور اماں کا یہاں آنا اماں کے لیے خوش قسمتی ہی ثابت ہوا، کیونکہ اماں کی دیورانی یعنی میری چاچی بھی کافی بیمار تھی۔ وہ چارپائی سے لگی بیٹھی تھی۔ اس نے اماں کو دیکھتے ہی اماں سے معافی مانگنے میں پہل کی۔ بھابھی میں بہت بیمار ہوں، ہم نے جو بھی وقت گزارا اچھا یا برا مجھے تو وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں میری کئی باتوں سے آپ کا دل دکھا ہوگا، لہٰذا مجھے سچے دل سے معاف کر دیں تاکہ میری آخرت کا سفر آسان رہے۔ دیورانی کو اس حال میں دیکھ کر اماں کا بھی دل پس گیا اور اماں نے جھٹ پٹ انہیں گلے سے لگا کر معاف کر دیا۔ ساری زندگی دونوں میں دشمنی رہنے کے بعد اب دوستی پیدا ہو گئی۔ اماں نے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اپنی دیورانی کا انجام دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کچھ سالوں بعد ان کا بھی یہی حال ہونے والا تھا۔ دیورانی تو عمر میں ان سے بھی چھوٹی تھی، جب وہ اس قدر بیمار تھی تو ان کا اپنا کیا حال ہوگا۔ اماں نے خود کو کافی حد تک بدل لیا۔ ایک تو ابا کی نوکری کا جانا اور پھر ابا کے رشوت کھانے کا معاملہ، جس کی وجہ سے اماں ابا کو پرانے محلے میں کافی ضلالت اٹھانی پڑی، اور پھر چاچی کی بیماری، ان سب باتوں نے اماں کی سوچ پر مثبت اثر ڈالا۔ اب وہ چاچی کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارتی اور ان کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی۔ ہمارے یہاں آنے سے چاچی کا دل بھی بہل گیا تھا۔ چاچا بڑے خوش ہوتے کہ آپ لوگوں نے واپس آنے کا بہت اچھا فیصلہ کیا۔ ابا نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ انہیں نوکری سے نکال دیا گیا، بلکہ یہی کہا تھا کہ وہ ریلوے کی نوکری سے تنگ آ گئے تھے، وہاں بڑی پریشانیاں تھیں، لہٰذا انہوں نے خود ہی نوکری چھوڑ دی۔ چاچا نے ابا کو اپنے ساتھ ہی کام پر شامل کر لیا اور یوں ہماری گزر بسر ہونے لگی۔ چاچا کا اپنا کاروبار تھا، ان کو نوکری نہ مل سکی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا کام جما لیا، جو اس وقت تو زیادہ نہ چلتا تھا، مگر کئی سال گزرنے کے باوجود اب ان کا کام کچھ جم گیا تھا۔ چاچا کی اپنی زندگی کافی سادہ تھی، زیادہ تر پیسہ چاچی کے علاج پر خرچ ہو رہا تھا، مگر پھر بھی ان کو کچھ زیادہ فاقہ نہ ہوا۔ چاچا چاچی کے ہاں ایک ہی بیٹی شبانہ تھی۔ شبانہ بہت اچھی اور نیک تھی، لہٰذا میری جلدی اس سے دوستی ہو گئی۔ وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی، وہ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی تھی، جبکہ میں نے تو میٹرک بھی پاس نہ کیا تھا۔ شبانہ نے BA پاس کیا ہوا تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو پڑھایا لکھایا ہے اور اچھی تربیت کی تھی۔ میں غیر ارادی طور پر اپنا موازنہ شبانہ سے کرتی تو مجھے وہ اپنے آپ سے بہتر لگتی۔ کبھی کبھار مجھے لگتا کہ اماں نے مجھے بالکل برباد کر دیا تھا، وہ مجھے تہذیب تمیز سلیقہ کچھ بھی نہ سکھا پائی تھی۔ مجھے نہ تو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ تھا اور نہ تمیز۔ میں شبانہ کو دیکھ کر اس کی نقل کرتی اور اس کے طور طریقے سمجھنے کی کوشش کرتی۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ سے لڑکوں کی طرح رہا تھا، شاید محلے میں زیادہ لڑکے تھے جن کے ساتھ میں بچپن میں کھیلا کرتی، اس لیے میں ان کے جیسی بن گئی تھی۔ جبکہ شبانہ میں رکھ رکھاؤ تھا، وہ جو بھی پہنتی اس پر بہت ہی جچتا، میں بھی اس کی دیکھا دیکھی ویسا ہی رنگ بنا لیتی، مگر مجھ پر کوئی بھی رنگ اتنا نہ اٹھتا جتنا اس پر۔ میں اسے حسد و جلن کا شکار ہو جاتی، مگر پھر بھی اس پر ظاہر نہ کرتی، کیونکہ وہ میری اکلوتی دوست تھی۔ مجھے وہ پیاری بھی تھی کیونکہ وہ میری کزن تھی، اس کے ساتھ میرا خون کا رشتہ تھا۔ میں بچپن میں بھی اس کے ساتھ کھیلتی رہی تھی، اور اب کافی عرصے بعد ہمارا دوبارہ یہاں آنا ہوا۔
تو میں نے اس کو کئی سالوں بعد دیکھا، وہ بالکل ہی بدل گئی تھی۔ چاچی اور اماں کا ساتھ زیادہ عرصے تک نہ چل پایا۔ ہمارے اس گھر میں آنے کے 1 سال بعد ہی چاچی اس دنیا سے سدھار گئی۔ چاچی کی موت کا سب کو ہی غم تھا، مگر شبانہ اور چاچا تو ٹوٹ سے گئے تھے۔ چاچی نے ان کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری تھی، وہ دونوں مثالی میاں بیوی تھے۔ شبانہ بھی اپنی ماں کو یاد کر کے روتی تو میری بھی آنکھیں بھیگ جاتی۔ میں اس کو تسلی اور دلاسے دینے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ ایسے وقت پر میں اور اماں ان کی ڈھارس بنے ہوئے تھے۔ چاچی کی موت کے بعد گھر کا سارا نظام اماں کے ہاتھ میں تھا۔ چاچا بھی اماں کے ہاتھ میں پیسے لا کر رکھ دیتے اور وہ مہینے کا راشن خریدنے جاتی تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ کہتی ہیں چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہیں۔ یہ مثال مجھ پہ اور اماں پہ بالکل صادق آتی تھی۔ چاچا کے دیے ہوئے پیسوں میں سے ہم کافی پیسے ایک طرف کر لیتے اور گھر کا راشن تھوڑا ہی خریدتے، باقی کے پیسوں سے ہم اپنی موج مستی کرتے۔ اماں اپنے لیے 2-4 چیزیں خرید لیتی اور کچھ میرے ارمان پورے ہو جاتے۔ اگلے مہینے کے آخر سے پہلے ہی سودا ختم ہو جاتا تو اماں شور مچا دیتی کہ گھر میں راشن نہیں، تو چاچا اماں کے ہاتھ پر دوبارہ سے پیسے رکھ دیتا اور اماں پھر وہی کرتی۔ چند دنوں کا راشن خریدنے کے بعد باقی کے پیسے سائڈ پر کر لیتی۔ میں یہاں آ کر بہت ہی خوش تھی، گھر کا سارا اختیار اماں کے پاس تھا۔ شبانہ تو ویسے ہی کسی معاملے میں نہ بولتی تھی، اس کو بدھو بنانا کون سا بڑی بات تھی، وہ سیدھی سادی بچی تھی۔ چاچی کی موت کے بعد سے چاچا کو اس کی شادی کی فکر ہو گئی، حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے 1-2 سال چھوٹی تھی، مگر پھر بھی چاچا نے اس کے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ چاچا نے اپنے کسی جاننے والے کاروباری خاندان میں ہی اس کا رشتہ پکا کر دیا۔ میں تو اس کے سسرال والوں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سبھی سلجھے ہوئے لوگ تھے، مگر وہ ہمیشہ شبانہ کے لیے اس قدر نفیس جوڑے لے کر آتے کہ میں حیرت سے تکتی رہ جاتی۔ میری پسند کبھی بھی اتنی اچھی نہ رہی تھی، میں کوشش کے باوجود بھی کبھی اتنے نفیس کپڑے نہ خرید پائی جتنے شبانہ کے سسرال والے لے کر آتے۔ میرا فوراً اس کی چیزوں پر دل آ جاتا۔ وہ بھی بے حد نیک تھی کہ جب بھی مجھے اس کی کوئی چیز حد سے زیادہ بھا جاتی تو وہ میرے حوالے کر دیتی۔ تو رکھ لے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں نے پہنا یا تو نے پہنا، بات تو ایک ہی ہے۔ میں اس کی دریا دلی پر حیران رہ جاتی۔ سسرال سے آئی ہوئی چیزیں تو لڑکیوں کو بہت پیاری ہوتی ہیں، جبکہ وہ مجھے آرام سے اپنی چیزیں پکڑا دیا کرتی۔ میں بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رکھ لیتی اور دل کھول کر اپنے ارمان پورے کرتی۔ شبانہ کی شادی بخیر و خوبی سر انجام پا گئی اور وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں میرا دل نہ لگتا، کیونکہ میں اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ شبانہ کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزرا تو ایک دن ابا اور چاچا کام پر سے آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے اور دونوں ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ حادثہ ہمارے لیے بہت المناک تھا۔ مجھے یقین نہ ہوتا کہ ابا اور چاچا اس دنیا سے رخصت ہو کر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اماں، میرا اور شبانہ سب کا ہی رو رو کر برا حال تھا، مگر وہ اپنے گھر کی تھی، میرا اور اماں کا کیا ہوتا؟ کمانے والے تو ابا اور چاچا ہی تھے، ہم اکیلے کیا کرتے اور کیسے زندگی گزارتے؟ پھر بھی زندگی گزارنے کے لیے حوصلہ تو کرنا پڑا۔ اماں چاچی کی موت کے بعد ہی کافی بدل گئی تھی، جبکہ اب ابا کی موت کے بعد بالکل ہی بدل گئی۔ اب وہ اپنا زیادہ تر وقت نماز اور اللہ کی عبادت کرنے میں گزارنے لگی۔ اس نے فیشن اور اوٹ پٹانگ کام کرنے چھوڑ دیے تھے۔ اب میرا گھر میں بالکل بھی دل نہ لگتا۔ اماں تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی، جبکہ میں پورے گھر میں چکراتی پھرتی۔ میں اکثر شبانہ کے گھر چلی جاتی، اس کا گھر بے حد شاندار تھا۔ اس کے گھر میں ہر طرح کی سہولت میسر تھی اور ملازمائیں کام پر لگی رہتی۔ شبانہ کو کوئی کام بھی نہ کرنا پڑتا۔ چاچا نے اس کے لیے بہت اچھا خاندان ڈھونڈا تھا۔ اس کا گھر اتنا شاندار تھا جیسے میں اکثر ٹی وی ڈراموں میں دیکھا کرتی۔ میں نے حقیقت میں ایسا شاندار گھر پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا، لہٰذا میرا وہاں بہت دل لگتا اور میں چاہتی کہ میں یہیں رک جاؤں، مگر اماں کو اکیلا نہ چھوڑ سکتی تھی، اس لیے چلی آتی۔ ابا اور چاچا کی موت کے 1 سال بعد اماں بھی چل بسیں۔ اس کا ابا کے بغیر دل ہی نہ لگتا تھا۔ میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ مجھے اماں کی موت کا بہت غم تھا۔ یہاں آ کر زندگی بالکل ہی بدل کر رہ گئی تھی۔
ایک ایک کر کے گھر کے سبھی بزرگ رخصت ہو گئے تھے۔ شبانہ مجھے حوصلہ دیتی مگر میری آنکھوں سے آنسو ہی نہ رکتے۔ شبانہ میں اب کیا کروں گی، یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ میں چاہتی تھی کہ شبانہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے، میں اس کے گھر میں رہنا چاہتی تھی، میں اکیلی بھلا کیسے زندگی گزارتی؟ شبانہ فوراً بولی، تو فکر نہ کر، تو میرے گھر چل کر رہ، میرا گھر اتنا بڑا ہے، تیرے لیے بہت جگہ ہے۔ شبانہ نے فوراً ہی میرے دل کی بات کہہ دی تو میں نے مروت میں انکار کیا، نہیں نہیں، اچھا نہیں لگتا، وہ تیرا سسرال ہے، میں وہاں کیسے جا کر رہ سکتی ہوں؟ میں نے اس کو اوپر سے انکار کیا، لو بھلا اس میں ایسی کون سی بات ہے، تو بہن ہے میری، ایک تیرے چلے آنے سے میرا گھر چھوٹا تو نہ پڑ جائے گا، ویسے بھی اب کون سا میری ساس حیات ہے، اور پھر امجد بھی ایسے نہیں کہ وہ تیرے آنے پر اعتراض کرے، تو بس گھر جانے کی تیاری کر لے، اور ویسے بھی یہ گھر بالکل ہی خستہ حال ہو گیا ہے، کسی بھی لمحے گر سکتا ہے، میں تو کہتی ہوں ہم اس گھر کو ہی بیچ دیں کیونکہ اس کی مرمت پر کافی پیسہ لگے گا۔ میں نے بالآخر شبانہ کی بات مان لی کیونکہ میں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی، اور اپنے چند کپڑے سمیٹ کر شبانہ کے گھر شفٹ ہو گئی۔ شبانہ کے گھر پہنچ کر میں نے جلدی اپنے سارے غم مٹا دیے کیونکہ شبانہ کے گھر میں جو عیش و عشرت تھا وہ میں نے زندگی میں کبھی حاصل نہ کیا تھا۔ یہاں پر ہر کام کے لیے ملازمہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید طرز کی مشینیں تھیں، ان میں ایسے آسانی سے کام ہو جاتا کہ میں دیکھتی ہی رہ جاتی۔ شبانہ کا میاں اچھا خاصا کماتا تھا، اس کے پاس اپنی گاڑی تھی، وہ شبانہ کو گھمانے، بچوں کو گھمانے لے جاتا تو ساتھ میں مجھے بھی لے جاتا۔ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتی، شبانہ کو آگے بیٹھا دیکھ کر میں اندر حسد و جلن کا شکار ہو جاتی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اگلی سیٹ پر بیٹھوں اور شبانہ کی طرح مزے کی زندگی گزاروں۔ مجھے بھی سب کچھ میسر تھا مگر میری حیثیت مہمان کی طرح کی تھی، جبکہ میں اس گھر کی مالکن بننا چاہتی تھی۔ میرے اندر لالچ پیدا ہو چکا تھا، لالچی طبیعت تو میں شروع سے ہی تھی، اور پھر اماں نے بھی ساری زندگی یہی سکھایا تھا۔ وہ تو مرنے سے پہلے اماں نے کچھ عرصہ نمازیں پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اماں نیک بن گئی۔ اماں نے میری تربیت انہی خطوط پر کی تھی، لہٰذا میرے اندر ابھی تک وہی سب چیزیں تھیں۔ میں حسد اور لالچ میں یہ بھی بھول گئی کہ شبانہ کس قدر نیک تھی اور وہ میرا کتنا خیال رکھتی، شاید میری سکی بہن بھی ہوتی تو میرا اتنا نہ کرتی۔ اس کا شوہر بھی مجھے بہت توجہ اور اہمیت دیتا اور میں اسی توجہ اور اہمیت کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میں امجد کے آگے پیچھے گھومنے لگی، شبانہ کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ جڑی رہتی۔ شبانہ جب بچوں کو سلانے کے لیے جاتی تو میں موقع دیکھ کر امجد کے قریب آ جاتی اور اس سے مختلف باتیں کرنے لگتی۔ امجد جلد ہی مجھ پر توجہ دینے لگا تھا، مجھے سارے طریقے آتے تھے کہ مرد کو کس طرح اپنے قابو میں کرنا ہے، میں اس کام میں ماہر تھی۔ یہ سارے طریقے میں نے ٹی وی ڈراموں اور فلموں سے سیکھے تھے۔ میں نے اپنا سارا بچپن ڈرامے دیکھتے ہی تو گزارا تھا۔ میں اور اماں سارا دن رات گئے تک ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی۔ میں نے پڑوسی ممالک کی بہت سی فلمیں دیکھ رکھی تھی، اس لیے میرے لیے امجد کو پھانسنا کوئی اتنا مشکل کام نہ تھا۔ میں اسے اپنی ادائیں دکھاتی اور وہ میرے جال میں پھنستا چلا گیا۔ میں نے شبانہ کو دیکھ دیکھ کر اپنا حلیہ بھی کافی حد تک بہتر بنا لیا تھا۔ میں نے شبانہ کے ساتھ جا کر اچھے پارلر سے اپنے کٹنگ کروائی۔ میں نے خود کو کافی حد تک بدل لیا۔ میں جدید فیشن کے کپڑے پہن کر قیامت ڈھاتی۔ میں اپنے آپ کو دیکھ کر خود بھی یقین نہ کرتی کہ یہ میں وہی پرانی والی روبی ہوں جو ایک چھوٹے سے محلے میں اماں کے ساتھ رہا کرتی۔ نئے گھر میں آ کر میں نے اپنے آپ کو اتنا بدل لیا تھا کہ میں ہی نئے گھر کی مالکن لگتی۔ شبانہ کو بچوں میں لگ کر اکثر کپڑے تبدیل کرنے کا بھی وقت نہ ملتا، جبکہ میں دن میں 2 سے 3 جوڑے بدل کر تیار ہو کر بیٹھی رہتی۔ امجد مجھے توجہ سے دیکھنے لگا تو مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا۔ روبی، شبانہ کہاں ہے؟ میں بالکنی میں کھڑی تھی جب امجد نے آ کر مجھ سے پوچھا۔ میری جیب میں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا کر بالکنی پر چلا آیا۔ میں اسی کے انتظار میں تو یہاں موجود تھی جبکہ وہ آ کر مجھ سے شبانہ کا پوچھ رہا تھا۔ مجھے اس کے سوال پر غصہ تو بہت آیا مگر ابھی غصہ دکھانے کا وقت نہیں تھا۔ اچھا دکھاؤ، تمہاری جیب چیک کرتا ہوں، شاید میری بیوی برآمد ہو جائے۔ وہ آگے بڑھا تو میں ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ کی بیوی اب کہیں سے بھی برآمد نہیں ہو سکتی، کم از کم میرے ہوتے ہوئے تو نہیں، میں نے ایک ادا سے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا
हाँ ये भी बात सही है, लेकिन आखिर हम कब तक यूं छुप छुप कर जिंदगी गुजारेंगे? उसने अचानक से कहा तो मैं चौंक गई। अभी खुलकर इस बारे में बात मैंने भी ना की थी। मुस्तकबिल का क्या लाहे अमल था, मैंने कुछ ना सोचा था। आप बताएं, जो आप कहेंगे फैसला वही होगा। मैंने सब कुछ उस पर डाल दिया ताकि कल को ये इल्जाम भी उसके सर डाल सकूं। मैं क्या कहूँ? शबाना मेरी दूसरी शादी को कबूल ना करेगी? क्या वो आपके लिए इतनी अहमियत की हामिल है? मैंने सोच समझकर सवाल डाला तो उसने सोचने के लिए एक लम्हा ना लगाया। नहीं, इतनी भी नहीं है। तो फिर ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल हमें ज्यादा देर करनी चाहिए। मैंने कहा तो अमजद फौरन मान गया। मैंने उस शाम चाय में शबाना को नींद की कुछ गोलियां मिलाकर दी तो वो वक्त से पहले बच्चों को सुलाने गई तो उनके साथ ही सो गई। मुलाजमा को बच्चों पर नजर रखने का कहकर मैं और अमजद निकाह करने अदालत जा पहुंचे। मैं बहुत खुश थी। मैंने जो चाहा बड़ी आसानी से पा लिया। मुझे यकीन न था कि मेरी कोशिशें इतनी जल्दी कारआमद साबित होंगी। शबाना मुझे घर में एक मेहमान की हैसियत से लाई थी, लेकिन अब जल्द ही मैं उस घर की मालकिन बनने वाली थी। मैंने उस घर में मालकिन बनने का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया था। शबाना की अहमियत अमजद की नजरों में क्या थी, मैं अच्छी तरह जानती थी। मैंने अमजद को शबाना से बदगुमान करने में बहुत मेहनत की थी। मर्द कानों का कच्चा होता है, अम्मा अक्सर कहा करती थी। मैंने उसका अमली मुजाहिरा भी देख लिया था। मैंने शबाना की शादी से पहले कुछ झूठे अफेयर्स की कहानियां भी अमजद को सुना दी थी और उसने आंखें बंद करके उन पर एतबार किया था। मैं अमजद के हाथों में हाथ डाले और कलाइयों में गजरे पहने घर में दाखिल हुई थी। मुझे मालूम था कि शबाना गहरी नींद सो रही होगी। मैंने आज बाकी सब मुलाजमों को छुट्टी दे रखी थी। सिर्फ एक ही मुलाजमा घर थी जो बच्चों की रखवाली पर थी। मैंने घर आते ही उसको भी उसके घर भेजा और खुद मजे से अमजद के बेडरूम में जाकर बैठ गई। मेरी शादी की अगली सुबह मेरे लिए जिस कदर हसीन थी, शबाना के लिए क्यामत खेज लम्हात थे। उसने मुझे अमजद के बेडरूम से निकलते देखा तो हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने चौंक कर पूछा। काश वो इतना ध्यान अपने शोहर पर पहले दे लेती तो ये सब कुछ न होता। उसने अपने आप को बच्चों में मगन कर लिया। बच्चे होने के बाद भी शोहर को तवज्जो की जरूरत होती है। ये बात उसे तो समझ न आई, मगर मैं समझ गई थी और मैंने अपनी सारी की सारी तवज्जो उसके शोहर पर मजबूर कर दी थी। शबाना के सवाल पूछने पर मैंने घबराने की अदाकारी की। वो दरअसल मुझे अमजद ने बुलाया था। मैं हमेशा उसके सामने अमजद को अमजद भाई कहकर मुखातिब करती, मगर अब मैं उसे भाई ना कह सकती थी। क्या कह रही हो तुम? अमजद भाई बोलो। उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो चुका था, लिहाजा उसने मुझे फौरन टोक दिया। मैं उनको भाई कैसे बोल सकती हूँ? मैंने मासूमियत की सारी हदें पार कर दी। क्या मतलब? वो भवें उचकाकर मुझे देखने लगी। मैं उसके तासुरात से महफूज हो रही थी। उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया था। कल रात जब तुम घोड़े बेचकर सो रही थी, मैंने तंज से कहा तो उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उसे यकीन न आया। अमजद भी कमरे से बाहर निकल आए थे। यही सच है, मैंने रूबी से निकाह कर लिया है। मगर क्यों? उसके हलक से बहुत मुश्किल से आवाज निकली। रूबी को सहारे की जरूरत थी। वो सारी जिंदगी यूं ही तो हमारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने उसे सहारा दिया है। आखिर तुम्हारी बहन है, तुम उसे इस घर में यही कहकर तो लाई थी कि उसका कोई नहीं है, हम उसका सहारा बनेंगे। तो अब अगर मैं उसका सहारा बन गया हूँ तो तुम्हें इतराज तो नहीं होना चाहिए। अमजद का जवाब सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। उसने क्या कमाल की बात की थी। मैं शबाना को हैरतों में छोड़कर खुद बावर्ची खाने में चल दी ताकि मजे का नाश्ता कर सकूं, जबकि अमजद भी मेरे पीछे चले आए थे। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी शादी पुरानी हो और मैं भी अमजद के दिल से ऐसे ही उतर जाऊं जैसे शबाना उतरी। शबाना कब अपने आंसुओं से और भोली सूरत से अमजद के दिल में दोबारा अपनी जगह बनाए, इससे पहले पहले मुझे शबाना का काम तमाम करना था। लिहाजा मैं अमजद के पीछे पड़ गई कि वो शबाना को तलाक देकर फारिग करे। तुमने तलाक की बात ना की थी, सिर्फ शादी का कहा था। वो हमारी हो गई। जब वो हमारी राह में कोई रुकावट ही नहीं है तो फिर उसको तलाक देने की क्या जरूरत है? अगर वो रुकावट नहीं है तो फिर आप उसको तलाक देने से इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? मैंने उससे बहस की तो वो फौरन बोला, अपने बच्चों की खातिर। वो उनकी माँ है, बच्चे माँ के बगैर कैसे रहेंगे?
یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ بچے تو شبانہ سے زیادہ مجھ سے اور ملازمہ سے ہلے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم مل کر ان کو سنبھالیں گے۔ ان کو شبانہ کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی، آپ اس کو طلاق دیں۔ بس میں اس کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں جانتی تھی کہ ابھی لوہا گرم ہے، امجد میری بات مان لے گا۔ اگر میں پرائی ہو جاتی تو شاید امجد کو میری بات ماننے میں مشکل ہوتی اور میں خود ہی اپنے آپ کو اجاڑ لیتی۔ جو غلطی شبانہ نے کی تھی وہ میں نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میرے کہنے پر امجد نے اپنی پہلی بیوی اور میری نیک کزن شبانہ کو طلاق دے دی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا گھر یوں اجڑ جائے گا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے ایک نظر مجھ پر ڈالی تو مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ نکلو یہاں سے، کیوں میرے گھر کو بری نظر لگا رہی ہو؟ میں نے اسے آگے بڑھ کر دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ جائے گی کہاں؟ امجد کو ابھی بھی اسی کی فکر تھی۔ اس کے باپ کا گھر خالی پڑا ہے، وہیں جائے گی، اور کہاں جانا ہے؟ چاچا اسلم کافی پیسہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس لیے آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے امجد کی پریشانی کم کرنے کو کہا اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ میری تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ میں سارا دن گھر میں ملازمہ پر حکم چلاتی اور خوب مزے کرتی۔ امجد کے کام پر جانے کے بعد میں اپنی مرضی سے باہر سے اچھے بڑے ہوٹل سے کھانا منگوا کر کھاتی یا ملازمہ سے کچھ مزے کا بنوا لیتی۔ مجھے کھانے پینے کا بہت شوق تھا۔ اب میں اپنی مرضی سے گھر پر راج کر رہی تھی۔ میں نے شبانہ کی ایک دو پرانی ملازمہ کو فارغ کر دیا اور اپنی مرضی اور پسند کی ملازموں کو رکھ لیا۔ امجد نے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی آیا کو نکالنے نہ دیا کیونکہ بچے اس کے ساتھ ہلے ہوئے تھے۔ مجھے وہ ملازمہ ایک آنکھ نہ بھاتی، وہ ہر وقت غصے سے مجھے گھورتی، سخت بری لگتی۔ میری خوشی کی راہ میں بچے رکاوٹ تھے، میں ان سے بھی پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ وہ ہر وقت روتے اور ماں کو یاد کرتے تو مجھے برا لگتا اور مجھے احساس ملامت ہونے لگتا۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ یہ بھی گھر سے چلے جائیں تاکہ نہ میں ان کو دیکھوں اور نہ مجھے ان کی ماں کی یاد ستائے۔ ویسے بھی دفتر سے آنے کے بعد امجد ان کے ساتھ کافی وقت گزارتے جو مجھے گوارا نہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں امجد کو جلد از جلد اپنی اولاد دوں تاکہ وہ میرے بچوں سے پیار کرے اور اپنی پہلی بیوی کی اولاد کو بھول جائے۔ میں دولت کی لالچ میں بالکل اندھی بہری اور گونگی بن گئی تھی۔ میں نے ایک دن شبانہ کے بچوں کو بھی گھر سے باہر نکال دیا اور ان کو کہا کہ اپنے باپ کے آنے سے پہلے پہلے یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو دیکھ کر ان کے باپ کے دل میں ہمدردی جاگ جائے۔ میں چاہتی تھی کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو اور شبانہ کی ہر ایک یاد اس گھر سے مٹ جائے۔ میں نے ملازمہ کو ساتھ کیا کہ وہ انہیں کسی یتیم خانے میں چھوڑ آئے اور خود بھی پلٹ کر نہ آئے کیونکہ بچوں کے بعد اس کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ بچے روتے ہوئے وہاں سے چل دیے تو میرے اندر سکون و اطمینان اتر آیا۔ امجد گھر آئے تو میں نے اسے جھوٹ بول دیا کہ شبانہ آئی تھی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میں اسے منع نہ کر سکی کیونکہ وہ پہلے بہت ٹوٹی ہوئی ہے، کم از کم کچھ دن بچوں کے ساتھ گزار لے گی تو خوش ہو جائے گی۔ امجد نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں، میں کچھ دنوں بعد جا کر بچوں کو لے آؤں گا۔ وہ بولے تو میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ بچے نہ جانے ماں تک پہنچیں گے بھی یا نہیں۔ یہ تو سب بات کی باتیں تھی۔ میں پرامن زندگی گزارنے لگی، میری تمام حسرتیں پوری ہو گئی تھی۔ میرا امیر شوہر تھا، میں گھر پر رانی بن کر راج کرنے لگی۔ میری زندگی بالکل مکمل تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ خدا نے مجھے خوشخبری سے نوازا تو میری یہ خواہش بھی پوری ہونے کے قریب ہو گئی۔ مجھے اپنے بچے کا شدت سے انتظار تھا کیونکہ امجد کو جلد اپنے بچوں کی یاد ستاتی، اس سے پہلے کہ میں چاہتی تھی کہ میرا اپنا بچہ دنیا میں چلا آئے۔ امجد ایک رانی کی طرح میرا خیال رکھتا اور میں بھی اسے خوب نخرے دکھاتی۔ آخر میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ امجد پوری طرح میری مٹھی میں تھا، اس لیے مجھے دنیا کی کوئی فکر نہ تھی، مگر میں بھول گئی تھی کہ خدا سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ میں باقاعدگی سے ڈاکٹر کو چیک اپ کرا رہی تھی۔ جب میرا حمل 7 ماہ کا ہوا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا ہونے والا بچہ ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے، نہ تو اس کے دونوں ہاتھ ہوں گے اور نہ دونوں پاؤں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ایسا بچہ کیسے بچ پائے گا اور وہ زندگی کیسے گزارے گا؟
مختلف ممالک میں ایسے بہت سے بچے ہیں جو زندہ ہیں اور زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی کس قدر مشکل ہوتی ہے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو اتنے وسائل بھی موجود نہیں، لہٰذا اس کی زندگی مشکل سے ہی گزرے گی، مگر جو بھی ہے آپ کو اس کا سہارا بننا پڑے گا۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر حیران تھی، میں بھلا ایسے بچے کا کیسے سہارا بنوں گی؟ میرا بچہ ہاتھ پاؤں کے بنا زندگی کیسے گزارے گا؟ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اپنی اولاد پر بات آئی تو مجھے اچھی طرح شبانہ کے درد و غم کا اندازہ ہو گیا۔ میں نے اس کے بچوں کو اس سے جدا کر دیا تھا اور ان کو گھر سے نکال دیا، نہ جانے وہ ماں تک پہنچے بھی تھے یا نہیں۔ میں نے ماں اور بچوں پر بے انتہا ظلم ڈھایا تھا۔ شبانہ کی بات بالکل درست تھی، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مجھے اس کا صلہ مل گیا تھا۔ اللہ نے مجھے سزا میری اولاد کی صورت میں دی تھی۔ اگر ایسے بچے کی پیدائش کے بعد امجد نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں معذور بچے لے کر کہاں جا کر در در کی ٹھوکریں کھاتی؟ میرا انجام بھی شبانہ کی طرح ہوتا تو میری زندگی کیسے گزرتی؟ اب مجھے اپنی پڑی تھی، کیونکہ اگر امجد شبانہ کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا تو میرے ساتھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں کتنی بڑی غلطی بلکہ گناہ کر چکی تھی۔ میرے گناہ کا کوئی کفارہ بھی تھا کہ نہیں، میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں شبانہ سے کس منہ سے معافی مانگتی؟ مگر پھر بھی مجھے کوشش تو کرنی چاہیے تھی، ایک بار ڈھونڈ کر اسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی چاہیے تھی۔ ابھی اس کا بڑا پن تھا، مجھے معاف کرتی یا نہ کرتی، مگر میرا کام تو معافی مانگنا تھا۔ میں اپنی کزن شبانہ کو ڈھونڈنے لگی۔ میں نے امجد کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ وہ میری خاموشی دیکھ کر مجھ سے سوال کرتے رہے، مگر میں نے ان کو جواب نہ دیا۔ میں ان کو کس منہ سے بتاتی کہ مجھ پر کیا قیامت گزری تھی؟ میری پہلی اولاد ہی آزمائش بن کر اس دنیا میں آ رہی تھی۔ میں اپنی کزن شبانہ کو ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ اپنے ابا کے گھر میں رہ رہی ہوگی۔ میں وہاں جا پہنچی۔ اتنے عرصے بعد اس گھر تک جانا آسان نہ تھا جہاں اماں ابا کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو میرا دل دھڑک اٹھا، نہ جانے شبانہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی، وہ مجھے دھکے دے کر نکال سکتی تھی۔ دروازہ کچھ ہی دیر میں کھول دیا گیا۔ میں شبانہ کی پرانی ملازمہ جمیلہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بھی اسی دن گھر سے غائب ہوئی تھی۔ جس دن میں نے بچوں کو نکالنا تھا وہ اس دن کے بعد پلٹ کر نہ لوٹی تھی۔ میں نے بھی زیادہ پرواہ نہ کی تھی، کیونکہ اس کو امجد نے پہلے نکالنے نہ دیا تھا، کیونکہ بچے اس کے ساتھ ہلے ہوئے تھے۔ تب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا تو وہ تنگ ہو کر بولی، پوچھنا تو مجھے یہ چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نے کوئی کسر چھوڑی تھی جو اب یہاں بھی چلی آئی ہو؟ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ مجھے شبانہ سے بات کرنی ہے، میں نے منت بھرے انداز میں کہا تو وہ تن کر دروازے کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ بی بی ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، سیٹ تمہارا بن گیا تھا، اس لیے میں چپ چاپ تمہیں شبانہ بی بی اور اس کے بچوں پر ظلم کرتا دیکھتی رہی، مگر یہاں میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم خود کو بھی پہچان نہ سکو گی۔ وہ زہریلے لہجے میں بولی تو میں چپ کی چپ رہ گئی۔ کون ہے جمیلہ؟ اندر سے شبانہ کی آواز سنائی دی تو میں نے فوراً اسے آواز دی، میں ہوں شبانہ، تمہاری مجرم، میری بات سن لو، ایک بار تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ شبانہ کچھ ہی دیر میں دروازے پر چلی آئی۔ تم یہاں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اگلے ہی لمحے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، میں نے سب جان بوجھ کر کیا تھا، میں اس گھر کی مالکن بننا چاہتی تھی۔ احساس ندامت تو تب بھی میرے اندر سر اٹھاتا، مگر میں اسے کچل دیتی۔ میں تمہیں تکلیف میں ڈال کر خود بھی خوش نہیں، تم واپس اپنے گھر چل کر رہو، میں روتے ہوئے بولی۔ تو وہ حیران ہوئی، کیسی باتیں کر رہی ہو، میں اس گھر میں کس حیثیت سے رہ سکتی ہوں، جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہاری اور امجد کی اوقات دیکھی ہے۔ میں یہاں اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اصل قصور امجد کا ہے، اسے نہ اپنی بیوی کا خیال تھا اور نہ بچوں کا۔ میں شاید تمہیں معاف نہ کر سکوں کیونکہ میرا دل اتنا بڑا نہیں۔ تم خدا سے معافی مانگو، شاید وہ تمہیں معاف کر دے۔
میں روتی ہوئی واپس چلی آئی۔ شبانہ نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ شکر تھا کہ ملازمہ اس کے بچوں کو اس کے پاس لے گئی تھی، ورنہ نہ جانے بچے کہاں رولتے پھرتے۔ امجد کو بچوں نے بتا دیا تھا کہ میں نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا اور امجد کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، جبکہ ملازمہ جمیلہ نے بھی اسے سچ سچ بتا دیا۔ امجد مجھ پر بہت غصہ ہوئے۔ مجھے تم پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم بہت ظالم ہو، تمہاری وجہ سے میں نے اپنا بسا بسایا گھر خراب کر دیا۔ میں جانتی تھی یہ تو ہونا ہی تھا۔ مجھے امجد کے بارے میں پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ بہت جلد بدل جائیں گے اور ان کو احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس کے بعد میری حیثیت کیا رہ جاتی؟ مگر یہ وقت بہت جلدی آ گیا تھا، کیونکہ میں نے خود ہی شبانہ کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ میں ان کے سامنے بھی شرمندہ تھی۔ مجھے اپنے کیے کا احساس تھا، کیونکہ مجھے سزا بھی مل چکی تھی۔ خدا نے مجھے کتنی بھیانک سزا دی تھی، اس کا اندازہ تو ابھی امجد کو نہ تھا۔ امجد نے مجھے گھر سے چلے جانے کا کہا۔ میں تمہاری طرح ظالم نہیں ہوں کہ جس طرح تم نے میرے بچوں کو گھر سے نکال دیا اور شبانہ کو بھی دھکے دے کر نکالا تھا، میں بھی تمہیں نکال دوں گا۔ تم جب چاہو یہاں سے جا سکتی ہو، اپنی ضرورت کا جو سامان لے جانا چاہو لے جا سکتی ہو۔ میں بھلا وہاں سے کہاں جاتی؟ میرا اور کون سا ٹھکانہ تھا؟ آپ مجھے کہیں کسی کونے میں پڑا رہنے دیں۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے امجد سے معافی مانگی تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہارے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں اسی لائق تھا کہ میں تنہا زندگی گزاروں۔ تم نے مجھے تنہا کر دیا، میری بیوی بچے سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ تمہیں یہ دولت چاہیے تھی تو تم ویسے ہی مانگ لیتی، میں سب کچھ تمہارے نام کر دیتا، میرا گھر تو نہ برباد کرتی۔ تمہاری نیت پہلے دن سے ہی خراب تھی۔ امجد کے سامنے میری تمام اصلیت کھل چکی تھی۔ میں نے انہیں اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں بتایا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا، مگر اس کے ہاتھ پاؤں ہی نہ تھے، محض جسم کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں اس کو دیکھ دیکھ کر روتی رہتی۔ لوگ میرے بچے کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے، وہ اسے دور دراز سے دیکھنے آتے کہ میرے ہاں کیسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں، وہ کیسی زندگی گزارے گا۔ میں اس کے لیے بہت پریشانی کا شکار تھی۔ میں نے کئی ڈاکٹروں سے رابطہ کیا کہ وہ کچھ کریں، مگر سب خاموش تھے۔ خدا کی مصلیت کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری زندگی ایسے ہی گزارنے پر مجبور ہوگا۔ میں اپنے بچے کو دیکھ کر تڑپ جاتی۔ امجد کا بھی دل لرز گیا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نہ نکالا، لیکن میری ان کی نظر میں اہمیت بالکل زیرو ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے بچے کا خیال کرتے، اس کو اپنے سینے سے لپٹا لپٹا کر روتے رہتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس میں خدا نے ہمیں ڈال دیا ہے۔ شبانہ پر ظلم کرنے کا ہی نتیجہ نکلنا تھا۔ دیکھ لو تم، ہماری سزا کس قدر طویل ہے۔ وہ اکثر مجھے دیکھ کر افسوس سے کہتے ہیں تو میں ندامت سے سر جھکا لیتی ہوں۔ جس دولت کی مجھے خواہش تھی وہ میرے کچھ کام نہ آئی تھی۔ یہ سارے پیسے لا کر بھی کوئی میرے بچے کو ٹھیک نہ کر سکتا تھا، اور جس عیش و عشرت کی تمنا تھی وہ تو جیسے کہیں کا ہو گیا تھا۔ میں دن رات اس بچے کی خدمت میں لگی رہتی۔ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ وہ ذہنی طور پر بھی کمزور تھا۔ اس کو سنبھالنا ایک بڑی آزمائش تھی۔ میں ہر روز اپنے رب سے معافی کی طلبگار ہوتی۔ کاش میرا رب مجھے معاف کر دے اور میری آزمائش ختم کر دے۔